नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम रुकू नंबर 12 ने 12th पारे में 9 रुकू तक कंप्लीट करे थे। इंशाअल्लाह अब 10वें रुकू से हम इस पारे को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेशक हमने मूसा को किताब दी, ये तो मालूम है, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात किताब दी गई थी, तो इसमें फूट पड़ गई। अगर तुम्हारे रब की एक बात पहले ना हो चुकी होती तो जब भी इनका फैसला कर दिया जाता। और बेशक वो इसकी तरफ से धोखा डालने वाले शक में हैं। और बेशक जितने हैं एक एक को तुम्हारा रब इसका अमल पूरा भर देगा। जो शक कर रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम पर और उसकी किताब पर, तो अल्लाह ताला करें एक एक को तुम्हारा रब इसका अमल पूरा भर देगा। इससे उनके कामों की खबर नहीं, लेकिन उनके कामों की खबर नहीं है, बेखबर हैं, अपने आप को होशियार समझ रहे हैं। तो कायम रहो जैसा तुम्हें हुक्म है, और जो तुम्हारे साथ रुजू आया है, तुम्हारे साथ तुम्हारी किताब पर, तुम्हारी बातों पर जो रुजू आया वो तो जो मान लिया है उसको साथ रखो, जो नहीं मान रहे हैं उसको दूर कर दो। रुजू आया है, और ऐ लोगों सरकशी न करो, बेशक वो तुम्हारे काम देख रहा है। अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, इन्नहु बिमा तामलून बसीर। ऐ लोगों सरकशी न करो, वो तुम्हारे काम देख रहा है। और जालिमों की तरफ न झुको कि तुम्हें आग छुएगी। जालिमों की तरफ झुकना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हिमायती नहीं, अल्लाह ही असल हिमायती है, अल्लाह के सिवा कोई हिमायती नहीं। और नमाज कायम रखो दिन के दोनों किनारों पर और कुछ रात के हिस्सों में। बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। ये नसीहत है नसीहत मानने वालों को। और सब्र करो कि अल्लाह नेकों का नेक ज़ाय नहीं करता। जो नेक बंदे हैं उनकी नेकियों का अल्लाह ज़ाय करने वाला नहीं है। तो क्यों ना हुए तुमसे अगली संगतों में, इसे जिनमें भलाई का कुछ हिस्सा लगा रहा होता कि ज़मीन में फसाद से रोकते। हाँ, इनमें थोड़े थे वही जिनको हमने नजात दी। थोड़े थे जो ज़मीन में फसाद नहीं करते थे, उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही जिनको हमने नजात दी। और जालिम इस ऐश के पीछे पड़े रहे जो उन्हें दिया गया था। उन ऐश में सब भूल गए हिसाब किताब देना करना, और वो गुनाहगार थे। और तुम्हारा रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को बेवजह हलाक कर दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं किसी पे जुल्म नहीं करता, जैसा करेंगे उसका बदला देता हूँ। तो ये यहाँ पर ये आयत हमको ये कह रही है कि और तुम्हारा ऐसा नहीं कि बच्चियों को बेवजह हलाक कर दो। निके लोग अच्छे हों, अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, तो अल्लाह ताला थोड़ी हलाक करते हैं, ऐसा नहीं होगा। और अगर तुम्हारा रब चाहता तो सब आदमियों को एक ही उम्मत कर देता, वो हमेशा इख्तिलाफ में रहेंगे। मगर जिन पर तुम्हारे रब ने रहम किया, और लोग मूसा और लोग इसीलिए बनाए हैं, और तुम्हारे रब की बात पूरी हो चुकी कि बेशक ज़रूर जहन्नुम भर दूंगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बातें नहीं मानने वाले, नहीं सुनने वाले हैं, रसूलों की और किताबों पर यकीन नहीं लाने वाले हैं, अल्लाह की बात नहीं सुनने वाले हैं, तो अल्लाह कह रहे हैं तुम्हारे रब की बात पूरी हो चुकी कि बेशक ज़रूर जहन्नुम भर देंगे अल्लाह ताला उन लोगों से। जिनों और आदमियों को मिलाकर, जिसमें जिन भी रहेंगे, आदमी भी रहेंगे, जिन्नात भी गुनाहगार भी रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे। और सब कुछ हम तुम्हें रसूलों की खबरें सुनाते हैं जिससे तुम्हारा दिल ठहरेता। ये रसूलों की बातें अल्लाह ताला क्यों सुनाते हैं? ताकि हमारा दिल ठहरे, खुश हो जाए और मजबूत हो, अल्लाह के रास्ते में न भटके, अल्लाह के साथ रहे, इसलिए सुनाते हैं। और इस सूरत में तुम्हारे पास हक़ आया, ये जो किताबें हैं, ये रसूलें क्या हैं, ये हक़ आया
اور مسلمانوں کو پند و نصیحت، اور یہ مسلمانوں کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اور کافروں سے فرماؤ تو اپنی جگہ کام کیے جاؤ۔ اب کافر تو ماننے والے نہیں ہیں، ان کو بولو تمہارا جیسا ہے ویسا کام کیے جاؤ۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، تم تمہارا کام کرو، ہم ہمارا کام کرتے ہیں۔ کافروں سے کہہ دو ہے، جب کہہ دو یہ کتاب قیامت کی رہبری کرنے والی ہے، کتاب یہ قیامت تک، اور ایک آیت بھی کوئی اس کے مقابل نہیں بنا سکتے۔ اور یہ کتاب ایسی ہے، بہت سارے کتابیں دنیا میں ایسے ہیں جب کچھ تھا اب بدل گیا، پھر بدلنے والا ہے، پھر بدلنے والا ہے، بدلتے ہی جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کتاب ایسی ہے قیامت تک کے جو حالات بدلتے بدلتے جائیں گے اس کی رہبری کرتی ہے، وہ بتاتی ہے۔ دیکھیں کیسا بتانا ہے۔ بعض لوگ رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، کبھی سنبھلنے والے نہیں ہو نہ سدھرنے والے، تو ہم کیا کرنا ان کو بھی، بھائی تمہاری جگہ تم، ہماری ہم، لڑنا جھگڑنا نہیں، بولنا کہ بھائی تمہاری جگہ تم دیکھ لو، ہمارا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں آیا دیکھو، اور کافروں سے فرما دو تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کر لیتے ہیں، اور راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں، تمہارے کام کر کے تم بھی انتظار کرو، اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا لیتا ہے، ہم بھی انتظار کر لیں گے ہمارا کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کو رجوع ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارے رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے غافل ہے کیا؟ غافل نہیں۔ یہ تو اب یہ جو سورت ختم ہو گئی ہے، سورہ ہود تھا یہ، اب سورہ یوسف اپن اسٹارٹ کریں گے۔ یہ 12 پارے میں سورہ یوسف 10ویں رکوع کے بعد شروع ہے۔ سورہ یوسف مکے میں نازل ہوئی، اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس کے اندر 1 سے 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ سورہ یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام کا تھوڑا سا میں واقعہ مذہب بول دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے اندر پڑھیں گے اپن جو تاریخ میں آیا ہے، جو بیانات میں آیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے، 12 بھائی تھے، اور ان کے بیوی کا انتقال ہونے کے بعد، یعنی ان کی بیوی کی بہن، یعنی سالی سمجھیے، ان سے آپ نے پھر نکاح کیا، تو ان سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 لڑکے ان کے بدن سے پیدا ہوئے۔ لیکن وہ جو بڑے بھائی تھے دوسری بیوی کے، اب یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو یعقوب علیہ السلام بہت چاہتے تھے، اس لیے کہ چھوٹے تھے نا، وہ سب بڑے ہو گئے تھے وہ، تو اب یہ بڑے خوبصورت بھی تھے، یوسف علیہ السلام بلا کے خوبصورت تھے، اور یعقوب علیہ السلام بڑا چاہتے تھے۔ اب یعقوب علیہ السلام جو بچوں کو چاہتے تھے، تو وہ جو بڑے بھائی تھے دوسری بیوی کے، اب ان کے دل میں حسد رہتی تھی کہ ہمارے والد صاحب ان کو ہی بس رات دن ان کو ہی چاہتے ہیں، ہم کو نہیں چاہتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، والد والدہ کیا ہے، ہر بچے کو چاہتے ہیں، لیکن ان کو کیا شک کہ بھئی یہ یوسف علیہ السلام کو ہی چاہتے ہیں، ہم کو نہیں چاہتے، تو ان کو طرح طرح کے پلانہ بناتے تھے۔ وہ ایک دن پلان بنا کے جو ہے وہ جو 12 جو بھائی تھے، ان میں ایک بھائی یہ بولے کہ ہم یوسف کو ساتھ لے جائیں گے، ابا سے بولیں گے کہ ہم لے جاتے بھی ہیں، لاتے بھی ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام سے بولے، بڑے ادب گزارش کرے، بڑے احترام کے ساتھ
کہ ابا جان ہم یوسف کو ہم لے جاتے ہیں، یہ بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، کیا ہم پہ یقین نہیں آتا آپ کو؟ ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں نا۔ یہ وہ بہرکف وہ یقین نہیں آ رہا تھا ان کو۔ تو انہوں بولے کہ نہیں، ہم رہنے کے بعد ہم اتنے بھائی رہنے، ان کو دھکا بھی لگنے نہیں دیں گے، اگر ہم کو کچھ ہوا تو ان کو نہیں، تو ہم ان کی حفاظت کرنے والے۔ بہرکف یہ سب بول کر یعقوب علیہ السلام کو منائے، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ہے ڈگ لگا ہوا تھا کہ کیا ہوتا ہے، کہ پھر بھی گھٹ دل کر کے بولے لے جاؤ۔ تو انہوں نے لے جانے کے بعد یہ پلان بنایا کہ اگر ان کو قتل کر دیں گے تو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہاں پر ایک کنواں تھا تو کنویں میں ڈال دیں گے۔ کنویں میں ڈالنے سے کیا ہوگا، کوئی بھی راستہ چلنے والے دیکھے لے کے چلے آتے، بتاؤ انہوں غائب ہو جاتے، اور جا کے یعقوب علیہ السلام والد سے کہہ دیں گے اپنے کہ یہ بھیڑیا آ گیا تھا اور وہ بھیڑیا ہم وہاں سے بھاگ نکلے، یوسف علیہ السلام پھنس گئے، لہٰذا بھیڑیا کھا گیا ان کو۔ ان کے کرتے میں کیا کرے، ان کا جو کرتا نکال کر اس میں خون لگا دیا، ان کو پھینک دینے کے بعد گڑے میں بولی کے اندر خون کا کرتا لا کے کیا کرے والد صاحب کو دیے۔ آپ بے چین ہو گیا اور آپ کو یقین نہیں آ رہا، کیونکہ آپ پہلے سے ہی ڈرے ہوئے تھے کہ یہ کچھ کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اب آخر وہ ہو ہی گیا کہ بھئی یہ آپ بھیڑیا کھا گیا یوسف علیہ السلام کو، آپ کو یقین نہیں آتا۔ یہ دیکھیے ان کا کرتا ہے، کرتے کو خون لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جو سب سے بہترین ترکیب کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کرنے والے۔ دیکھیے یہاں پر کیسی بہت تفصیل بہت بڑی ہے اس کی، میں شارٹ فارم میں بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یعقوب علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، غم کے مارے بہت روئے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے بنا نہیں رہتے تھے، بہت روئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ دیکھا کہ کنویں میں بچہ، تو وہ بچے کو نکالے، بڑا خوبصورت تھا۔ تو وہ سوچے کہ یہ خوبصورت بچے کو اگر مصر کے بازار میں اگر بیچ دیں گے ہم تو مال غنیمت بہت ملے گا، لہٰذا وہ لے وہاں سے۔ دیکھیں خدا کی کرنے کیسی ہے، وہ سیف نکال کے کھلا پلا کے اچھا صحت مند صاف ستھرا کر کے لے جا کے، بھلا کے حسین تھے، مصر کے بازار میں آپ کو رکھے بیچنے کے لیے۔ تو جیسے ہی مصر کے بازار میں یوسف بک رہے تھے تو جو آپ کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ خریدنا، اتنی خوبصورت تھے آپ۔ یہاں تک کہ واقعات میں آتا کہ بڑھیا کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، مگر وہ بھی بولی لگائی خریدنے کے واسطے۔ پوچھے کہ تو اتنی کم پیسے والی غریب ہوتے کیوں بولی لگائی؟ تو انہیں بولتی تھی کہ میری یہ آرزو تھی کہ نہ خریدوں، نہ صحیح خرید تو نہیں سکتی، میں کم سے کم بولی میں میرا نام آ جائے۔ اتنی خوبصورتی تھی یوسف علیہ السلام کو۔ دیکھیے آپ، بڑا دلچسپ اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے یہ۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا، عزیز مصر یعنی ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ عزیز مصر کو فوج کا کمانڈر اور خزانچی بنا کے رکھا تھا، عزیز مصر کہتے ہیں۔ تو یہ عزیز مصر اور اس کی بیوی زلیخا بھی جو ہے ایک بادشاہ کی بیٹی ہے اور بہت حسین جمیل ہیں، اچھے خاندان کی، ہائی لیول کے خاندان کی، اور انتہائی نیک ہیں یہ بھی زلیخا علیہ السلام، زلیخا۔ تو اب یہ عزیز مصر سے زلیخا جب سنی تو عزیز مصر سننے کا زلیخا کو بولے کہ ایسا کوئی بچہ ہے کہ دیکھیں گے، تو انہوں بھی تیار ہو گئے۔ زلیخا اور عزیز مصر دونوں گئے تو واقعی تعجب کرے کہ واقعی یہ خوبصورتی ہے۔ تو عزیز مصر سے زلیخا نے فرمایا کہ ہم اس کو بچے کو خرید لیں گے۔ تو عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی زلیخا سے کہ دیکھو یہ بچے کو تو خرید لیں گے ہم، لیکن اس کو غلاموں جیسا سلوک نہیں کرنا، یہ اپنی اولاد کے سر کا سلوک کرنا پڑے گا اس کو، یہ وہ بچہ نہیں ہے جو نوکر بنا کے رکھیں گے۔ تو زلیخا بہت خوش ہو گئے، یہ بالکل بات صحیح ہے، چلو خرید لیں۔ لہٰذا وہاں سے خریدا گیا، لے جانے کے بعد گھر میں رکھے۔ تو پالے پوسے، جیسے آپ سن بلوغت یعنی جوانی کے عالم میں آئے یوسف علیہ السلام، تو پہلے سے ہی بے انتہا خوبصورت، اور چار چاند لگ گئے ان کی خوبصورتی میں، ہر کوئی دیکھتا تو خالی دیکھتے رہ جاتا تھا۔ اور زلیخا کے یہاں پر تھوڑا نیت خراب ہونا شروع ہو گئی کہ پہلے سے بھی چاہتے تھے، وہ دونوں بھی چاہتے تھے، یعنی عزیز مصر بھی چاہتے تھے اور زلیخا دونوں بھی چاہتے تھے۔ اور اب
زلیخا کی نیت میں کھوٹ آنا شروع ہو گیا، خرابی آنا شروع ہو گئی۔ تو زلیخا نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو کمروں کے اندر لے کے گئی، ایک کمرہ لے کے گئے، تالا ڈالے، دوسرا ڈالا، تیسرا چوتھا، تو 7 کمروں کو، ساتوں کو تالا ڈال دیے، تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور اندر جا کر لاسٹ کمرہ جہاں پر زلیخا آرام کرتے تھے، وہاں پر رہتے تھے، رات میں سوتے تھے، وہاں ایک ان کا خدا بھی تھا جس کے ہیرے کی آنکھیں تھے وہ خدا کے، تو وہ خدا کو کچھ اس کی عبادت وغیرہ کر کے سوتے تھے شاید وہ اس کے اندر۔ تو جیسے وہ اندر گئے، زلیخا کیا کرے، کپڑا ڈال دیا اس کے اوپر، وہ جس کو خدا مانتے تھے وہ لوگ کپڑا ڈال دیے۔ تو یوسف علیہ السلام پوچھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اب اللہ سے لو لگی ہوئی ہے آپ کی، یہ کیا ہو رہا، آخر کیا بات ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پوچھے کہ یہ کپڑا کیوں ڈالے ہیں؟ تو انہوں بولے کہ نہیں، یہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور ہماری حرکتیں ہمارا خدا دیکھیں گا تو اچھا نہیں، اس لیے اس کی آنکھ بند کر دی کپڑا ڈال کر۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے آپ کے خدا کو تو کپڑا ڈال اندھا ہوگا، نہیں دیکھتا، وہ صحیح ہے، لیکن میرا اللہ ایسا نہیں ہے کہ کپڑا ڈالے تو اندھا ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ میرا خدا تو شہرک کی سے قریب بھی ہے اور دل کی بات جانتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ یہ کام، محبت کا کام میں نہیں کر سکتا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب تکرار میں جب زلیخا ان کے پیچھا کرنا شروع کیا تو آپ دوڑنا شروع کریں بچنے کے لیے۔ دیکھو کیسا ہے، یعنی پیغمبر جو ہوتے ہیں، حالانکہ زلیخا بھی بہت پاک بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر، دیکھیے تا قیامت تک ان کی پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والا ہے۔ تو آپ کیا کریں، جب بھاگنا شروع کریں تو جیسے دروازہ آتا تھا، جو لاک کر رہے تھے زلیخا، آٹومیٹک کھل جاتا دروازہ، پھر بھاگے، پھر دوسرا دروازہ آگا، بھاگے، ہوتے ہوتے پورے 7 کے دروازے کھل گئے۔ یوسف سامنے بھاگ رہے ہیں، پیچھے زلیخا بھاگ رہی ہیں، اور عزیز مصر جیسے 7واں دروازہ، عزیز مصر کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر، انہوں پریشان ہو گیا، آخر یہ کیا مان رہا ہے، آخر ہو رہا کیا، یہ کیا ہوا، پوچھے۔ تو زلیخا نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے بدتمیزی کی، میرے ساتھ جو ہے غلط حرکت کی ہے، تو میں ان سے ان کو جو ہے میں ان کا پیچھا کری، ان سے بچ کر میں بچ گئی، بچ کر میں دوڑی تو انہوں میرا پیچھا کیے، اور ان کو کبھی نہیں چھوڑنا، ان کو سیدھا جیل خانے میں ڈالو۔ زلیخا نے کہا، وہ جیل خانے میں ڈالنے میں بھی دیکھیے کیا ہے، وہ تو ان کا کیا ارادہ کہ جیل خانے میں رکھے، وہاں تو بھی دیکھتے رہیں گے، یوسف علیہ السلام کے دیوانے ہو گئے تھے، وہاں دیکھنا چاہ رہے تھے، رکھ کے دیکھیں گے، لہٰذا یہ مشورہ دیے۔ عزیز پریشان ہو گئے، مصر کے عزیز نے بولے، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی اور ان کی خوبصورتی اور ان کے سب کو انہوں بھی بہت پسند کرتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ تو انہوں بولے، یوسف آپ کچھ وہ بتائیے، مجھے نشانی بتائیے کہ آپ بے گناہ ہیں۔ تو نہ یوسف علیہ السلام کے نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی نہیں ہے، بس مگر ہے تو اللہ ساتھ ہے۔ انہوں نے کیا کہا، سوچا انہوں ادھر دیکھے کوئی نہیں ہے، تو ان کے رشتہ داروں میں ان کے خلیرے یا ممیرے بھائی کا بچہ تھا، چھوٹا، 3-4 مہینے کا بچہ تھا، دودھ پیتا ہوا، نہ بات کرتا تھا نہ کچھ، ابھی تو چھوٹا معصوم بچہ تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو کچھ نہیں سدھرا۔ یوسف علیہ السلام بولے، اس بچے سے پوچھئے میری بے گناہی کا، یہ بچے نے آپ کو جواب دیا، بچے سے پوچھئے۔ تو عزیز مصر پہلے سے یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے، اور زلیخا بھی بہت چاہتے تھے، یوسف علیہ السلام بھی چاہتے تھے، عزیز مصر بھی چاہتے تھے۔ عزیز مصر تعجب کر کے بولے، ہاں یہ بچے کا چھوڑ دیجیے، یہ بچہ تو بات ہی نہیں کرتا، نہ بات کرنے آتا ہے، کہ اور نشانی؟ انہوں بولے، اس سے اور کیا بڑی نشانی چاہیے آپ کو؟ جس نے مجھے تالے کھلوا کر بچائے، زلیخا کے غضب سے مجھے جو بچائے، جو گناہ وہ چاہتی تھی، میں نے ان کو بھی گناہ سے محفوظ رکھا اور میں بھی بچ گیا، وہ اللہ تعالیٰ جو مجھے بچائے اس بڑے گناہ سے، انشاءاللہ یہاں پر بھی بچے سے مجھے بچائیں گے، بولیں گے۔ تو عزیز مصر نے بچے سے سوال کیے کہ زلیخا اور اس میں جو بھی تنازعہ ہوا ہے وہ کون ذمہ دار ہے؟
کون قصوروار ہے؟ تو اس بچے نے جو بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس بچے نے یہ کہا کہ دیکھو اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام ہی ذمہ دار رہیں گے، گناہ گار رہیں گے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گناہ گار رہیں گے۔ ایسا تو وہ ایک تو جب اچنبے میں ہوگا، عزیز مصر تعجب کرا کہ اتنا بچہ بولا، اب تو یقین پکا ہوگا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، انہوں چیک کرے تو کیا ہے، یوسف علیہ السلام پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا ہے، تو اس کا مطلب پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا ہے، موسیٰ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، یہ ثابت ہوگا۔ تو اب اس میں جو ہلچل تھی، ہلچل میں پھر زلیخا نے یہ کہا کہ اب چھوڑ تو نہیں سکتے، ان چھوڑے تو اور بات عام ہو جاتی، گھر کے اندر کی بات عام ہو جاتی۔ تو انہیں کے ایک رشتہ دار نے یہ فرمایا کہ کیوں نہ یوسف کو ایسی بات بڑھنے نہیں دینا چاہیے، بات کو یہیں پر ختم کرنا اور یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دو، پھر خاموش ہو جاؤ، سب جا کے یہ فیصلہ کیا گیا، یوسف علیہ السلام قید خانے میں ڈال دیے۔ آپ یوسف علیہ السلام قید خانے میں اللہ کی عبادت میں لگے، وہاں بیٹھے رہے، لیکن لوگ آتے تھے بس تڑپ کے دیکھتے تھے آپ کے چہروں کو، اور زلیخا تو روزانہ وہاں دیکھنا ان کا جاری تھا وہاں پر۔ تو اس اثنا میں کیا ہوا، دو قیدیوں نے خواب دیکھا، ایک قیدی کے سر پہ کچھ پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں، اور کچھ ایسے دیکھا، دو جنوں کا خواب تھا۔ اس کی تفصیل جو ہے اب بہت بڑی تفصیل ہے، آپ سنیں گے تو تفصیل اب یہ تقریباً یہ دیکھیے، یہ کتاب جو ہے تفصیل کی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یوسف تفسیر کی، اس کے اندر تقریباً 300 سے زیادہ، یعنی دیکھیں کتنے پیجز ہے، دیکھیے اس میں 387 پیجز ہے۔ تو یہ تفسیر بہت ہے، میں تھوڑا سا میں مذبذب بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ اپن آدھے گھنٹے میں پون گھنٹے میں آدھا پارہ پڑھنا ہے۔ تو اب چلیے، اب کیا کرے، انہوں نے بات تو دو جنے خواب دیکھے، تو وہ خواب کوئی قید خانے میں بولنے کے قابل نہیں تھے، یوسف علیہ السلام سے پوچھے گئے تو انہوں نے بتا دیا دونوں کے خواب، ایک کو پھانسی ہوں گی، ایک کو آزاد ہو جائیں گے، جو پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں اس کو پھانسی ہوگی۔ خیر بہرکیف وہ خواب پورے ہوئے، تو ذرا جیل خانے میں، قید خانے میں ذرا گہما گہمی ہوگی کہ بھئی کیا خواب کی تعبیر بولے، نمبر 1 اور سچ ہوا، بس خواب اپنے لگے ہوئے۔ تو بعد میں کیا ہوا، عزیز مصر بھی ایک خواب دیکھے، یعنی بہت بڑی صحت مند گائیں تھیں، دبلی گائیں تھیں، ہرا بھرا تھا، کہیں ڈالیاں تھے، پھر بعد میں سوکھ گئے وہ ڈالیاں۔ تو اب عزیز مصر کو ذرا افسوس ہوا کہ بھئی آخر یہ ہے کیا ماجرا، اب یہ کس سے پوچھنا، انہوں فکر میں تھے کہ کس سے پوچھیں گے۔ اور یہ بات کیا ہو گئی، کچھ عمرہ جو وہ تو دوسرے وزیر وغیرہ جو بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، عمرہ کے گھروں میں پھیل گئی بات کہ یوسف علیہ السلام کی دیوانی ہو گئی زلیخا۔ تو اب یہ بات جو پھیلی تو زلیخا علیہ السلام کو بھی اچھا نہیں دکھا، زلیخا کو اچھا نہیں دکھا۔ خیر زلیخا کیا کیے، اب وہ تانے دینے کی چکر میں تھے وہ لوگ پورے عورتیں کہ زلیخا نے یہ کام کیا ہے، یہ ان کی محبت میں گرفتار ہوئی ہیں۔ تو زلیخا نے کیا کیا، ان تمام عورتوں کو ایک دن دعوت دی، بلائے اپنے پاس، جو عمرہ کی عورتیں تھیں، پورے امیر لوگوں کی جو عورتیں تھے، بچے تھے، عورتیں جو تھے بلانے کے بعد ہر ایک کو ایک چاقو دیے اور ایک پھل، سیب بول کے آتا ہے پھل کا نام، اور ایک بھی نام آ رہا ہے، بہرکیف پھل ایک ہاتھ میں، چاقو ایک ہاتھ میں دے کے بولے کہ تم یوسف کو دیکھے نہیں دیکھے نا، نہیں دیکھے، تانے جو دے رہے ہیں، اب میرے ساتھ چلو، میں تم کو یوسف کو بتاتی ہوں۔ تو اب وہ پورے عورتوں میں ایک ہوگا، ارے چلو بہانے دیکھیں آخر ہے کیسے یوسف، وہ لوگ بھی دیکھنے میں آ گئے، سمجھیے۔ جیسے ہی وہ زلیخا نے فرمایا کہ بس یہ یوسف کو کھڑے دیکھنا اور یہ سیب کاٹتے جانا، تو جو عورتیں تھے جتنے بھی تھے، بعض وہاں کے 30 آتا ہے، بعض میں 20 عورتیں، ایسا کچھ الگ الگ ہے، وہ تفصیل الگ ہے۔ تو بہرکیف وہ عورتیں کیا کریں، جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھے دم بخود رہ گئیں، اور جو کاٹ رہی تھیں، پھل بھی کٹا، انگلیاں بھی کٹ گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک ایک بڑھتے گئے، جب آگے نکلے تو دیکھے ہاتھوں میں پورے خون سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی پتہ نہیں چلا آپ کی خوبصورتی کا۔ تو زلیخا نے فرمایا، دیکھیں آپ
یوسف کون ہے، یوسف کیسے ہیں، معلوم پلا چلا نا، غیر ضروری میرے کو وہ کر رہے ہیں تم لوگ، بلکہ خیر وہاں پر بول کے کیا کرے، وہاں پر بول کے ان کو بڑھا دیے۔ ادھر بادشاہ کے پاس جو خواب پڑا تھا، وہ بادشاہ کو کوئی جا کے بول دیے کہ آپ کے قید خانے میں جو یوسف ہیں وہ بڑی سچی خواب کی تعبیر بولتے ہیں۔ تو عزیز مصر نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو بلا کے بولے کہ خواب بیان کرے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی کہ قحط ہوں گا آپ کی سلطنت میں، اور تھوڑے دن تو قحط نہیں رہیں گا، بہار رہیں گا، اور اس میں فصلیں فل ہوں گی، تو فصلیں لینا اور جمع کر کے رکھیے، خرچ نہیں کرنا، نہ بیچنا بھی نہیں، اس کو رکھنا، کیونکہ کچھ سالوں کے بعد پھر قحط آئے گا بہت لمبا چوڑا، تو وہ جو قحط آئے گا اس میں یہ اپن جو اسٹاک کر دیں گے وہ جب استعمال کر لینا عوام کے لیے بیچنے کے لیے، وہ استعمال کرنا، تو اس کا ہم پابجائی کر سکتے ہیں، ورنہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو جب بہار ہے تو فل فصلیں نکلیں گی، جب بیچنا نہیں، اسٹاک کر لو، عوام کو جو ہونا وہ دے دے کے اسٹاک کر لو، جب فل قحط پڑیں گا تو اپن اس کو لا کے اپن بچ سکتے ہیں۔ تو عزیز مصر بہت بڑا خوش ہو کہ عزیز مصر کے دل میں پہلے سے محبت کرتے تھے، وہ عزیز مصر کے دل میں محبت ہوئی، انہیں فرمایا کہ یوسف میں تم کو اپنی حکومت لینا چاہتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں بالکل میں بھی تیار ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام بولے کہ میں آپ کا خریدا ہوا غلام ہوں، آپ سے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، آپ کا خریدا ہوا غلام ہے، یہ کبھی کسی معاملے میں دھوکہ نہیں دیں گا۔ عزیز مصر بھی فدا ہو گئے، ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کو خزانچی بنا دی، پیسہ ٹکا جو بھی حساب تمہارے پاس رہنا ہے۔ تو یہ حکومت چلنے کے بعد عزیز مصر کا انتقال ہوا۔ اسی اثنا میں یوسف علیہ السلام تو نوجوانی کے عالم میں تھے، عزیز ضعیفی کے عالم میں تھے، اور زلیخا بھی ضعیفی کے عالم میں تھے، وہ بہت بزرگ تھے دونوں بھی۔ تو عزیز مصر کا انتقال ہوگا۔ اب زلیخا جو تھے، اب وہ بہر کر دعا مانگے، پھر یوسف علیہ السلام ان کو جو مطالبہ تھا ان کو قبول کیے، اور اس کے بعد زلیخا علیہ السلام کو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیے۔ اور یہ بھی آتا ہے تاریخ میں کہ جو عزیز مصر تھا وہ عورتوں کے قابل نہیں تھے، وہ یعنی زلیخا کو ہاتھ بھی نہیں لگائے تھے، وہ پاک تھی زلیخا۔ تو اس واقعے کا کچھ نام بھی آیا ہے اس کے اندر، میں بھی بولوں گا اس کے بعد۔ تو بہرکف یہ واقعہ کو احسن القصص یعنی حسین سمجھ، احسن القصص کے نام اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کیے ہیں۔ تو بہرکف آپ سے پھر آپ سے دو جو ہے اولاد ہوئی۔ اس کے بعد جیسے آپ نے کہا تھا بہار بھی تھا، جب اسٹاک کر لیے پورا مال، پھر قحط بھی پڑا، تو اس دوران میں وہاں سے یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام سے وہ ضعیفی میں اندھے بھی ہو گئے تھے۔ ایک تو روتے رہتے تھے ہمیشہ یوسف علیہ السلام یاد کر کے، ایک باپ کی تڑپ تھی، بس آنسو جاتے رہتے تھے، یوسف علیہ السلام کو بھولے نہیں تھے وہ۔ تو وہاں سے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھائی جو ہے یہاں پر آئے، قحط میں بادشاہ کے دربار میں آئے، یہاں پر گندم دیے جا رہے تھے، کھانے کے لیے دیے جا رہے تھے، تو وہ یہاں پر آئے۔ آنے کے بعد کچھ ایسا محسوس کرے کہ یہ یوسف ہے دونوں میں۔ اس کے بعد دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کیا حکمت ہے، کیا واقعات ہے۔ اگر یہ میں پڑھا نا یہ کتاب تو میں بولوں نا آپ کو 8 دن لگ جائیں گے سمجھنے کے لیے، کیا واقعات اللہ کی، کیا حکمت ہے۔ دیکھیے جو گڑھے میں ڈالے تھے آج اللہ نے بادشاہ بنا دیا، تو مصر کے بادشاہ بن گئے، جن کو گڑھے میں ڈالے تھے پورے بھائی مل کر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی طاقت اللہ کی، اگر ہم اللہ کے ساتھ رہیں نا دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یاد رکھو۔ تو یوسف علیہ السلام کو وہاں سے تخت و تاج سونپا گیا، معمولی بات نہیں ہے۔ وہ بھائی آنے کے بعد یوسف بے چین ہو گئے کہ یہ تو میرے بھائی دکھ رہے ہیں۔ پھر جانے کے بعد کچھ گفتگو کر کے آئے والد سے، ان کے بھائی بابا ہم یوسف دکھ رہے ہیں وہاں پر، ویسے ہی ہے۔ پھر دوسرے بھائی آئے، بہرکف وہ معاملہ کلیئر ہوا کہ یہ میرے بھائی ہے اور یوسف ہے۔
تو یوسف علیہ السلام پوچھے کہ میرے والد کیسے؟ تو یوسف علیہ السلام وہ والد اندھے ہیں اور رو کے جو ہے بہت برا حال ہے. تو اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنا کرتا نکال کے دے کے بولے کہ یہ ابا جان کو پہنا دیجیے. تو جب لے جا کے ابا جان پہنائے یا وہ کرتا اڑائے یا کچھ آنکھ صاف کرے، کچھ ہے وہ ایسے ہی. تو وہ جیسے کرتا لے آ کر وہاں پر یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا اور جیسے آنکھوں کو ملا گیا، آپ کی آنکھیں بھلی چنگی ہو گئی. اور 30 سال تک یوسف علیہ السلام اور وہ دونوں، یوسف علیہ السلام 30 سال تک اپنے والد دوبارہ پھر سے خدمت انجام دیا اور وہاں رہے. تو دیکھیے اللہ کی ایسی ایسی حکمتیں اللہ کی ہیں جو بندے چاہتے ہیں تو آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں. کیا خدا کی شان ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے. تو چلیے اب آگے بڑھیں گے. اب سورہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے حساب سے چلیں گے اپن. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو، تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ جو قصہ ہے سب سے اچھا بیان، آپ ہم نہیں بول رہے. یاد رکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا بیان ہے، بہترین واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا بھی، اور اللہ سے چاہنے کے بعد اللہ وہ برابر دیں گے جو تم چاہتے ہو. تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نحنو نقص علیک احسن القصص، یعنی اچھا بیان، احسن القصص. نحنو نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی. یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے. 11 بھائی تھے ان کے، تو 11 تارے سورج چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا. 11 تارے سورج سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. کہا ہے میرے بچے، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اس خواب کو، اور کہا ہے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، کیونکہ بھائی پہلے سے جلتے تھے. میں جو قصہ بولا نہ کہنا وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا. تیرا رب تجھ سے چن لیا ہے مقام پر ہائی لیول پر لے جانے کا، یعنی پیغمبری کے لیے اشارہ ہے یہ. اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا تم کو بہت سی باتوں کا انجام کیا ہوتا ہے، یعنی خواب کی طرف اشارہ ہے یہ. اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور یعقوب کے گھر والوں پر، جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یہ جو ہے دونوں باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام پوری میں. بے شک تیرا رب علم و حکمت والا، اللہ تعالیٰ کا علم اور حکمت والا ہے. بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوجنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یوسف ہے اور اس کے بھائیوں میں جو ایسی بڑی نشانیاں دیکھیے، گڑھے میں ڈالنا، تو وہ گڑھے میں جانے والے آج اللہ تعالیٰ کہاں کہاں پہنچائے. جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں. پورے بھائی کیا بولے؟ یوسف اور ان کے بھائی تھے، 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے، دونوں ان کے پیارے ہیں، اور ہم ایک جماعت ہیں اور ہم پوری ایک جماعت الگ ہے، دونوں کو چاہتے ہیں. والد ہمارے یعقوب علیہ السلام یہ کہتے تھے. وہ بے شک ہمارے باپ سراہن ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ بھائی کس کی محبت ہے؟ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یوسف کو مار ڈالو، پلان بنا کہ یوسف کو مار ڈالیں گے، کہیں زمین میں پھینکاؤ، مار کے کہیں پھینک کے آ جائیں گے. وہ بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے، تاکہ ہمارے باپ ہم کو ہی چاہتے رہے. یوسف کو ہٹا دیے راستے سے تو ہم کو چاہیں گے، اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا، اس کے بعد پھر اچھے نیک ہو جائیں گے. والد صاحب کی ایک بات کو نہیں ٹالیں گے. جب دیکھیے ان میں ایک کہنے والا بولا یوسف کو مارو نہیں. اب بھائی میں ایک بھائی بولا مارنا نہیں، اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں گے. کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے، کوئی راستے سے گزرنے والا کنویں میں جو جھانکیں گا تو وہ لے کے چلے جائے. اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ کام کرو. بلکہ ایک بھائی نے مشورہ دیا، بولے اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور ہم تو اس کی خیر خواہ ہیں. بولے والد سے ہمارا اعتبار کرو، ہم اس کا خیر خواہ ہیں.
कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए कि मेवे खाएंगे और खेलेंगे जाकर हम, और बेशक हम इसके निगहबान हैं, हम लेके जा रहे, हम इनकी हिफाजत करेंगे। बोला बेशक मुझे रंज देगा, इसे ले जाओ, अगर तुम इसको ले जाएंगे तो मुझे रंज होगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चों से अपने कि मुझे रंज होगा, और डरता हूँ कि इसे भेड़िया खा ले, और तुम इससे बेखबर, तुम खबर नहीं करेंगे, हिफाजत नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाएगा, भेड़िया खा लेंगे, ये बताया। बोले अगर इसे भेड़िया खा जाए और हम एक जमात हैं, जब तो हम किसी मसरफ के नहीं, अगर उनको कुछ हो गया तो हम कहीं के मसरफ के, हमारी क्या इज्जत रहती, हमारा क्या वहाँ, हम नहीं है क्या, हम हैं उनकी हिफाजत के वास्ते। बोले ये। फिर जब उसे ले गए, अब उसको यकीन होगा तो ठीक है, बेदिली से भेजे, बैरकब दिल से नहीं भेजे। और सबकी राय यही ठहरी कि उसे अंधेरे गड़े बौली के अंदर डाल देना, गड़े में डाल देना। और हमने इसे वही भेजी, जैसे डाले वहाँ वही आई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कि ज़रूर तू उन्हें इनका ये काम जता देगा। ऐसे वक्त ये वो ना जानते होंगे। और रात हुए अपने बाप के पास रोते हुए आए, सब मिल के रात में क्या है, रोते हुए बाप के पास। बोले हमारे बाप, हम दौड़ कर तो निकल गए और यूसुफ को अपनी असबाब पर छोड़े तो उसे भेड़िया खा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, हम दौड़ के बच्चे आ गए वहाँ से, आके कह रहे याकूब अलैहिस्सलाम, और आप किसी तरह हमारा यकीन न करेंगे, और आप तो हमारा यकीन नहीं करते आप, लेकिन अगरचे हम सच्चे, मगर हम सच बोल रहे हैं। बोले आगे, और इसके करते पर एक झूठा खून, इनके कुर्ते पर एक झूठा खून लगा के लाए। कहा बल्कि हमारे दिलों ने एक साथ तुम्हारे वास्ते बना लिए, तो सब्र अच्छा है और अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ। और इन बातों पर जो तुमसे बता रहे हैं, मैं अल्लाह पर सब्र करूँगा, अल्लाह पर यकीन करूँगा, तुम्हारे बातों पर अब सब्र करने को बोले। कौन? याकूब सलाम। और एक काफिला आया, उन्होंने अपना पानी लाने वाला भेजा, तो अब पानी के वास्ते एक काफिला वहाँ गया कुएं के अंदर जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को गिराए थे। तो इसने अपना डोल डाला, बोला आहा कैसी खुशी की बात है कि एक लड़का है और उसे एक पूंजी बनाकर छुपा लिया, लेके निकाया था का यूसुफ सलाम निकले बाहर, उनको छुपा लिया। अल्लाह जानता है कि वो करते हैं जो करते हैं। और भाइयों ने इसे खोटे दाम गिनती के रूप में बेच डाला, और उन्हें इसमें कुछ रग़बत न थी। और मिस्र के जिस शख्स ने उसे ख़रीदा वो अपनी औरत से बोला, मिस्र के जिस शख्स ने उसे ख़रीदा वो तो अजीज़ मिस्र और ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। मिस्र के जिस शख्स ने उसे ख़रीदा वो अपनी औरत से बोला इन्हें इज्जत से रखो, ऐसा रखना, इज्जत के साथ रखो, शायद इनसे हमें नफ़ा पहुँचे या इनको हम बेटा बना लें। यहाँ तक अजीज़ मिस्र में हम बेटा भी बना के रखें, ऐसा रखना, गुलाम नहीं समझना। ज़ुलेखा को समझा रहे हैं। और इसी तरह हमने यूसुफ को इस ज़मीन में जमा दिया, अल्लाह ताला इसी तरह ज़मीन के अंदर जमा दिए, और इसके लिए उसी बातों का अंजाम सिखाए हैं। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है, मगर अक्सर आदमी नहीं जानते अल्लाह गालिब है। देखो कहाँ से कहाँ ला रहे हैं अल्लाह ताला। और जब अपनी पूरी क़ुव्वत को पहुँचा, हमने उसे हुक्म और इल्म अता फरमा दिया। जैसे सिने बुलूगत पर आ गए, अल्लाह ताला नबूवत दे के इल्म अता कर दिए। और हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। और वो जिस औरत के घर में था उसने उसे लुभाया कि अपना आपा न रोके, और दरवाजे सब बंद कर दिए। मैं जो जिक्र क्या था, और बोली आओ तुम्हें कहती हूँ, कहा अल्लाह की पनाह, मैं अजीज़ तो मेरा रब यानी परवरिश करने वाला, इसने मुझे अच्छी तरह रखा है। इन्होंने नहीं, मैं ज़ुलेखा को बोले कि इस वक्त मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे करीब में, इसलिए कि अजीज़ ने मुझे ख़रीदा है, मैं अजीज़ का ग़ुलाम हूँ और उनका ईमान वफादार रहूँगा, ये कहा आपने। बेशक जालिमों का भला नहीं होता, बोले आप यूसुफ अलैहिस्सलाम। और बेशक औरत ने इसका इरादा किया, और वो भी औरत का इरादा करता अगर अपने रब के दलील ना देख लेता। हमने यूं ही कहा कि उससे बुराई और बेहयाई को फेर दें, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से है। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या अल्लाह के ख़ास चुने हुए बंदों में से हैं। और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। अब बोला था हमें 7 दरवाजे, तो दौड़े, दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, और औरत ने इसका कुर्ता पीछे से चीर लिया, और दोनों को औरत कामिया दरवाजे के पास, लास्ट का 7वां दरवाज़ा पार हो गए। बोली क्या सज़ा है इसकी जिसने तेरे घर वाली से बदी चाही। अब जैसे 7 दरवाजे पर बाहर निकले, वहाँ पर मिस्र अजीज़ खड़े हुए थे। अब मिस्र अजीज़ को ज़ुलेखा क्या कर रही हैं, बोली क्या सज़ा है इसकी जिसने तेरी घरवाली से बदी चाही, बुरा चाहा घरवाली का तेरा, तो क्या सज़ा देंगे इसका। कौन कर रहे हैं? ज़ुलेखा। किससे कर रहे हैं? अजीज़ मिस्र से, अपने शोहर से कर रहे हैं।
مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ کہا اس نے مجھ کو لبھایا ہے اور اپنی حفاظت نہ کروں۔ اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دی کہ اگر اب انہوں بولے کہ اس نے مجھے لبھایا، مطلب میں اس سے بہت خوش ہوں، عزیز بولے، اور اس کی حفاظت کرنا میں خوش ہوں۔ اب یہاں عزیز میں جو واقعہ بولا تو وہاں پورا آتا ہے۔ اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے، جو چھوٹا بچہ تھا نا، وہ ایک گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے، اور انہوں نے غلط کہا اور ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ اس بچے نے کہا میں جو بولا تھا اور یہ سچے ہے۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے پھٹا دیکھا، بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چڑتر ہے، بے شک تمہارا چڑتر بڑا ہے، یعنی تمہاری غلطی ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہیں۔ عزیز کو سمجھ میں آ گیا کہ زلیخا جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس چھوٹے بچے نے کہا تھا اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، تم ان کا خیال مت کرو، جو بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے۔ اب یہ بات چھپنے والی نہیں تھی، ایسا ایسا بات عام ہونا شروع ہو گئی۔ بے شک اس کی محبت اس کے دل میں پیر گئی ہے، ہم تو اسے سری خود رفتہ بتاتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا، جو عورتیں ان کو بدنام کر رہے تھے زلیخا کو، تو زلیخا بولے کہ وہ عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی۔ ایک مسند تیار کرے، اچھا صاف ستھرا ایک ماحول، جیسا شادی خانے دعوت ایسا ماحول، ایک مسند تیار کرے، اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان پر نکل آؤ، باہر لا لیا جیل خانے میں سے اور بٹھا دیا۔ اب سولے چھری دے کے بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو، دیکھتے ہوئے جاؤ۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کی بڑائی بولنے لگی، ایسی بڑی بولا، انہوں نے بولا ارے یہ تو انسان ہے یا فرشتہ، آخر ہے کیا، پریشان ہو گئے، بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کی پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا فرشتہ ہے، کیا ہے، ایسی بتائیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ ہو سکتا ہے کہ معزز فرشتہ، انسان تو اتنا خوبصورت ہم نے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں۔ وہ عورتوں نے کہا اور اپنے ہاتھ بھی کاٹ دیے۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے تانا دیتی تھیں، بولے تم جو تانا دے رہے نا یہی یوسف ہیں، بولتے سب شرمندہ ہو گئے۔ اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، بول دیا انہوں نے میں ان سے گناہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے بچا لیا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں نے ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے۔ انہوں بولیں کہ قید میں رہنے دو، چھوڑنا نہیں ہے ان کو، اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ یوسف نے عرض کی اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ یوسف انہوں بولے کہ قید خانے میں ڈالیں گے، زلیخا نے کہا، یوسف السلام کاٹ ڈالنے والے تھے، انہوں بولے اے اللہ قید خانہ اچھا ہے میرے لیے، وہیں پاک دمن میں رہتا ہوں، میرے کو قید خانے میں ڈال دے بولے، کیونکہ پاک دمن میں رہ سکتے ہیں۔ یوسف السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے قید خانے میں قید خانہ زیادہ پسند ہے، اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، وہ گناہ سے تو میرے کو قید خانہ اچھا ہے۔ بولے کون؟ یوسف علیہ السلام۔ اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں اور نادان بنوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سنتا ہے اور جانتا ہے۔ پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ کر پچھلی امت انہیں یہی کی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانے میں ڈالی، یعنی 7 سال تک قید خانے میں رہے۔ آتا ہے کہ کہیں جگہ 7 سال آتا ہے، کہیں 13 سال قید خانے میں رہے، یہ آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان داخل ہوئے، ان میں ایک بولا کہ خواب دیکھا ہے، میں جو بولا تھا 2 جوان داخل ہو کے خواب کی پوچھتے ہیں، شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرا بولا کہ میں نے خوب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائے، بے شک ہم آپ کو نیک و کار دیکھتے ہیں، ہم آپ کو نیک دیکھتے ہیں، لہٰذا دونوں خواب کی تعبیر پوچھے اور خواب بتا دیے، میں نے آپ سے کہا تھا۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا، یعنی کھانا بند ہو جائے گا، یعنی پھانسی، اور اس کی تعبیر اس سے پہلے تمہیں بتا دوں گا، یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ خواب کی خوب تعبیر یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہے۔
اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا دین اختیار کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہمیں نہیں پوچھتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا اصل فضل ہے کہ ہم پر اور لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ کا فضل ہے، جو اللہ گناہوں سے وہ جو بچاتا ہے، پریشان سے بچاتا ہے، ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اب اچھے یا ایک اللہ جو سب سے غالب ہے، تم اس کے سوا نہیں پوچھتے، مگر نرے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری، حکم نہیں مگر اللہ کا، اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک کو تو اپنے رب کو شراب پلانا رہا، دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا، تو پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ جو پرندے کھا رہے ہیں اس کو سولی پر چڑھا جائیں گے، دوسرے کو کیا چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسا جو تھا حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا، اس سے کہا کہ اپنے رب بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ جو بچنے والا تھا اس کو بولے کہ تم ذکر کرنا کہ یہ ایسا، تو شیطان نے اسے بھلا دیا۔ مجھے آپ کے قید خانے میں جو قیدی ہے اس نے بتا دیا تھا کہ ایک کو پھانسی ہونے والی ہے، میں آزاد ہونے والا، تو میں نے آزاد ہوگا، صحیح ہے، خواب کی تعبیر ایسا بولو، بلکہ یوسف علیہ السلام بولے تھے کہ جو بھی خواب کی تعبیر میں بولوں گا بادشاہ کو خوشخبری سناؤ، لیکن وہ جب چھٹ گئے قید خانے سے چھٹا ہوا آدمی تو خوشی میں کہاں یاد رہتا، انہیں کیا کیا بھلا دیا۔ تو اس سے کہا کہ اپنے رب بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے رب بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے۔ تو یوسف کئی برس اور جیل خانہ میں رہا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا 7 گائیں فربا کی، انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ 7 فربا گائیں، تک جو بولا تھا وہ دبلی گائیں، اور 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی ہیں، یعنی قحط کے بارے میں جو بولا تھا میں۔ اے دربار، یوں میری خواب کا جواب دو، درباری میرے خواب کا جواب دو۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہے تو بولو پریشان خوابیں ہیں اور ہم نے خواب میں تعبیر نہیں جانتے۔ سب بولے کہ ہم کو خواب کی تعبیر نہیں جانتے ہیں۔ اور بولا وہ جوان جو دونوں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا، اب وہ جوان یاد آیا کہ بھئی چھوٹے تھے بول کے وہ یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو۔ وہ جوان بولا کہ مجھے بھیجو۔ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں تعبیر دیجئے 7 فربا گایوں کی جنہوں نے 7 دبلی کھاتی ہیں اور 7 ہری بالیں اور دوسری 7 سوکھی، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، بولے وہی خواب کی تعبیر لگاتار، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو، مگر تھوڑا جتنا کھا لو تھوڑا کھاؤ، تھوڑا رہنے دو، پھر اس کے بعد 7 برس کر رہے آئیں گے، 7 برس قحط آئے گا کہ کھائیں گے جو تم ان کے پاس جمع ہے، جو رکھیں جمع وہ کھانا پڑے گا آپ کو، مگر تھوڑا جو بچا لو۔ پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو پانی برسایا جائے گا، اس میں سے رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ اب یہ خواب کی تعبیر جیسے ہی بولے، وہ آدمی کو بول دیا، وہ جا کے بادشاہ کو سنا دیے، یہ تو خواب کی تعبیر ہے۔ بولتے ہی عزیز مصر نے کیا کیا، فوراً یوسف علیہ السلام کو بلایا وہاں سے، میرے پاس لے آؤ۔ تو جب اس کے پاس ایلچی آیا، کہا اپنے رب بادشاہ کے پاس پلٹ کر جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے عورتوں، تمہارا کام تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کا دل لبھانا چاہا، بولی اللہ کی پاکی ہے، ہم نے ان سے کوئی بدی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت نے بولی اب اصلی بات کھل گئی، میں نے ان کا جیب لبھانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ یوسف عزیز کی بیوی بولی کو سچے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے ان کی خیانت نہ کی، اور اللہ دغا بازوں کا مکر جانتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے عزیز مصر کی پیٹھ پیچھے جو ہے خیانت نہیں کرے، دغا بازوں کا منکر نہیں چلنے دیتا، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں پاتا۔ بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے
انہیں اپنے لیے نفس چن لو۔ پھر جب اس کی بات کی کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز معتمد ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام بول کے خزانچی بنا دو، میں حفاظت کر لیتا ہوں۔ اور یوں ہی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں قدرت بخشی، اس سے جہاں چاہے رہے، ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائے، ہم نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتے، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں سے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔